अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स और लिसनर्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपना शॉर्ट सा नावल। वो प्लेटफॉर्म पर बैठी ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रही थी। डरी सहमी से एक बड़ा अटैची अपना पास रखा हुआ था। अलीज़ा सोच रही थी कि वो ये अटैची ट्रेन में कैसे रखेगी कि इतने में अनाउंसमेंट हुई कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुँचने वाली है। अलीज़ा जल्दी से उठी और अटैची को खींचने की कोशिश करने लगी। अटैची बहुत वज़नी था। ट्रेन बिल्कुल आकर प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो चुकी थी। रश बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो बहुत परेशान थी। उसने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों से मदद मांगी, लेकिन सबको सबसे पहले ट्रेन में चढ़ने की जल्दी थी। किसी ने भी अलीज़ा की बात नहीं सुनी। अलीज़ा ने ज़बरदस्ती अटैची खींचने की कोशिश की तो अलीज़ा का अपना ही पाँव प्लेटफॉर्म के नीचे मुड़ गया। अलीज़ा गिरने ही वाली थी कि एक मज़बूत हाथ ने अलीज़ा को थामते हुए कहा, थोड़ा ध्यान से, मैडम चोट लग जाएगी। अलीज़ा जल्दी से ख़ुद को संभाला और बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये बस मेरी एक छोटी सी मदद कर दें। वो शख्स बोला, जी क्या सर, प्लीज़ आप मेरा अटैची ट्रेन में रखवा देंगे? जी जी ज़रूर, आप ट्रेन में चढ़ें। लड़के ने अटैची उठाते हुए बोला, मैडम क्या है इसमें, पत्थर भरे हैं? अलीज़ा शर्मिंदा होते हुए बोली, नहीं, मेरा सामान है इसमें। लड़के ने अटैची सीट के नीचे रखा और अलीज़ा से बोला, आप यहाँ बैठ जाएं प्लीज़, और ख़ुद जाकर सामने विंडो सीट पर बैठ गया। और हम मुसलसल नोट कर रहा था कि लड़की फेस विंडो की तरफ किए मुसलसल रो रही थी। उसके हाथ में कुछ एल्बम्स थी और वो कराची से इस्लामाबाद जाने वाली ट्रेन में सफ़र कर रही थी। सफ़र बहुत लंबा था और वो बिल्कुल तन्हा थी। लोग अजीब सी मशकूक नज़रों से लड़की को देख रहे थे। ये बात अरहम को कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो विंडो सीट से उठा और आकर अलीज़ा के साथ बैठ गया और बोला, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं यहाँ बैठ जाऊँ? अलीज़ा ने पल्लू से मुंह साफ़ करते हुए कहा, जी बैठ जाएं। मुल्तान का स्टेशन आया तो ट्रेन स्टेशन पर रुकी। सब खाना वगैरह लेने के लिए ट्रेन से बाहर गए, लेकिन अलीज़ा अपनी जगह से नहीं उठी। अरहम खाना लेकर वापस सीट पर आ बैठा और बोला, मैडम आपको भूख नहीं लगी? अलीज़ा ने जवाब दिया, नहीं, मुझे भूख नहीं है। अगर आप कहें तो मैं कुछ ला दूँ आपको? अलीज़ा बोली, नहीं शुक्रिया आपका। अरहम बैठकर खाना खाने लगा। खाने की मसनून कुन खुशबू अलीज़ा को अपनी तरफ मतवज्जो करी थी। यूँ लग रहा था अलीज़ा को शदीद भूख लगी हो। ट्रेन चल पड़ी और हमने एक पैकेट अलहदा रखा था अलीज़ा की तरफ बढ़ाया। प्लीज़ खा लें, मैंने इसमें कुछ नहीं डाला। अलीज़ा ने नज़रें झुकाई और बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो मुझे भूख नहीं थी। और हम एक नहायत खुश अखलाक लड़का था। बोला, मैडम प्लीज़ खा लें, बेहोश हो गई ना तो यहाँ डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। अलीज़ा ज़रा सा मुस्कुराई और खाना शुरू कर लिया। वो खाना इस तरह खा रही थी जैसे बहुत दिनों बाद खा रही हो। खाना खाने के बाद अलीज़ा ने अरहम का शुक्रिया अदा किया। रात होने को थी। ट्रेन तेज़ी से अपना सफ़र की तरफ गामज़न थी। अलीज़ा खिड़की से बाहर देखती
دیکھتی کب سو گئی اسے خود بھی معلوم نہ تھا۔ علیزے کا سر ارحم کے شولڈر پر تھا، وہ ہر چیز سے بے خبر سو رہی تھی۔ یہ ساری البمز علیزے کے ہاتھ سے نیچے گریں تو سامنے بیٹھے ایک شخص نے وہ تصویریں اٹھا کر ارحم کے ہاتھ میں تھما دی۔ ارحم نے خاموشی سے البم سمیٹی۔ جیسے ہی البم رکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ارحم کی نظر پکچر پر پڑی۔ وہ پکچر دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا، اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کہ اتنے میں علیزے اٹھ گئی اور بولی، سوری جناب، مجھے پتہ نہیں چلا میں کب سو گئی، یہ سب نیچے گر گئی تھیں۔ وہ جلدی سے البم سمیٹنے لگی۔ ٹرین لاہور اسٹیشن تک پہنچی تھی۔ علیزے خاموشی سے سفر کر رہی تھی۔ ارحم نے اسٹیشن سے چائے لی اور ٹرین میں چڑھ گیا۔ چائے کا کپ علیزے کے آگے بڑھایا اور بولا، میڈم چائے لیں۔ علیزے بولی، آپ تکلف مت کریں، میں لے لوں گی۔ چلیں، ایسے کیجیے گا، آپ مجھے پیسے دے دیجیے گا۔ ارحم مسکراتے ہوئے بولا تو علیزے نے بھی ہلکی سی مسکراہٹ پاس کرتے ٹرے میں سے چائے پکڑی۔ لاہور اسٹیشن سے چلی ٹرین لاہور اسٹیشن سے چلی تو ارحم نے پوچھا، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ علیزے نے جواب دیا، میں اسلام آباد جا رہی ہوں۔ اکیلی ہیں آپ؟ جی ہاں۔ آپ اتنی دور سے اکیلی سفر کیوں کر رہی ہیں؟ علیزے بولی، 3 دن پہلے میرے بابا کا انتقال ہو گیا، میرا کراچی میں کوئی نہیں ہے، تو ماما کدھر ہیں؟ آپ کی؟ میری ماما تو میرے پیدا ہوتے ہی انتقال کر گئی تھی۔ اسلام آباد میں میرے کچھ عزیز رہتے ہیں، اب میں ان کی طرف جا رہی ہوں۔ علیزے نے جواب دیا تو ارحم بولا، وہاں آپ کے کون رہتے ہیں؟ اسلام آباد میں میرے بابا کے بھائی ہیں، گھر ہے میرا اسلام آباد میں۔ ارحم بولا، کیا نام ہے آپ کے چاچا تایا ابو وغیرہ کا؟ کھانا کھا لے، بے ہوش ہو گئی نا تو یہاں تو ڈاکٹر بھی نہیں ملے گا۔ علیزے ذرا سا مسکرائی اور کھانا کھانا شروع کر لیا۔ وہ کھانا اس طرح سے کھا رہی تھی جیسے بہت دنوں بعد کھا رہی ہو۔ کھانا کھانے کے بعد علیزے نے ارحم کا شکریہ ادا کیا۔ رات ہونے کو تھی، ٹرین تیزی سے اپنے سفر کی طرف گامزن تھی۔ علیزے کھڑکی سے باہر دیکھتی دیکھتی کب سو گئی اسے خود بھی معلوم نہ تھا۔ علیزے کا سر ارحم کے شولڈر پر تھا، وہ ہر چیز سے بے خبر سو رہی تھی۔ یہ ساری البم علیزے کے ہاتھ سے نیچے گریں تو سامنے بیٹھے ایک شخص نے وہ ساری اٹھا کر ارحم کے ہاتھ میں تھما دی۔ ارحم نے خاموشی سے البم سمیٹی۔ جیسے ہی البم رکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ارحم کی نظر پکچر پر پڑی۔ وہ پکچر دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا، اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ کہ اتنے میں علیزے اٹھی اور بولی، سوری جناب، مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں کب سو گئی، یہ سب نیچے گر گئی تھیں۔ وہ جلدی سے البم سمیٹنے لگی۔ ٹرین لاہور اسٹیشن تک پہنچ چکی تھی۔ علیزے خاموشی سے سفر کر رہی تھی۔ ارحم نے اسٹیشن سے چائے لی اور ٹرین میں چڑھ گیا۔ چائے کا کپ علیزے کے آگے بڑھایا اور بولا، میڈم چائے لینے۔ علیزے بولی،
آپ تکلف مت کریں، میں لے لوں گی۔ چلیں ایسے کیجیے گا، آپ مجھے پیسے دے دیجیے گا۔ ارحم مسکراتے ہوئے بولا۔ علیزہ نے بھی ہلکی سی مسکراہٹ پاس کی۔ ٹرین لاہور اسٹیشن سے چلی تو ارحم نے پوچھا، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ علیزہ نے جواب دیا، میں اسلام آباد جا رہی ہوں۔ اکیلی ہیں آپ؟ جی ہاں۔ آپ اتنی دور سے اکیلی سفر کیوں کر رہی ہیں؟ علیزہ بولی، 3 دن پہلے میرے بابا کا انتقال ہو گیا، میرا کراچی میں کوئی نہیں۔ تو ماما کدھر ہیں؟ آپ کی ماما تو میرے پیدا ہوتے ہی انتقال کر گئی تھی۔ اسلام آباد میں میرے کچھ عزیز رہتے ہیں، اب میں ان کی طرف جا رہی ہوں، علیزہ نے جواب دیا۔ ارحم بولا، کون رہتے ہیں آپ کے اسلام آباد میں؟ میرے بابا کے بھائی ہیں۔ اوہ، گھر ہے میرا اسلام آباد میں، ارحم بولا۔ کیا نام ہے آپ کے چاچا تایا کا یا ابو جو بھی ہیں؟ میرے تایا ابو کا نام دلاور شاہ ہے، ایک چھوٹے چاچو ہیں جن کا نام سالار شاہ ہے، اور میرے والد افتخار شاہ تھے، وہ ایف سیکٹر میں رہتے ہیں۔ میں نے آج سے پہلے انہیں بس تصویروں میں ہی دیکھا، آج پہلی بار ان سب میں سے ملوں گی۔ تو انہوں نے آپ کو دیکھ رکھا ہے کیا؟ نہیں، وہ تو جانتے بھی نہیں ہیں میرے بارے میں۔ کچھ ثبوت کے طور پر میرے پاس بس فیملی کی پکچرز ہیں جو بابا نے مرنے سے پہلے مجھے دی تھیں، اور سب کے نام بتائے تھے۔ تو کیا وہ آپ کو اپنا لیں گے؟ نہیں جانتے۔ پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، یہی سوچ کر میں بہت پریشان ہوں۔ ارحم بولا، آپ پریشان مت ہوں، اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ ٹرین جہلم کراس کر رہی تھی۔ جیسے جیسے ٹرین اسلام آباد کے نزدیک جا رہی تھی، علیزہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر اسلام آباد کا اسٹیشن آ پہنچا۔ ارحم بولا، آپ نیچے اتریں، میں آپ کا اٹیچی اتار لاتا ہوں، بس یہ میرا چھوٹا سا بیگ پکڑ لیں۔ علیزہ بیگ پکڑ کر ٹرین سے نیچے اتری۔ اسلام آباد کا موسم بہت خوبصورت تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ہر طرف گرینری تھی۔ سردی کی وجہ سے رات جلد ہو رہی تھی، اور یہی علیزہ کی سب سے بڑی پریشانی تھی۔ وہ دونوں اسٹیشن سے باہر آئے۔ ارحم نے بیگ لا کر اسٹیشن سے باہر رکھا اور بولا، مجھے لگتا ہے آپ پورے گھر کا سامان ڈال کر لائی ہیں اس میں۔ علیزہ مسکرائی اور بولی، ایسا کچھ ہی سمجھ لیجیے۔ علیزہ نے ارحم کا شکریہ ادا کیا اور بولی، آپ کی وجہ سے میں کراچی سے اسلام آباد کیسے آ گئی مجھے پتہ بھی نہیں چلا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس نے پرس میں سے ایک پرانا سا پیپر نکالا، ڈرائیور کو دکھاتے ہوئے بولی، مجھے اس ایڈریس پر لے جائیں۔ ڈرائیور نے ایڈریس دیکھا اور بولا، 1500 روپے لگیں گے۔ علیزہ بولی، اتنے پیسے؟ ڈرائیور نے کہا، ابھی تو اسلام آباد کے آخری کنارے پر ہے نا۔ علیزہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جب وہ اسٹیشن سے نکلی تو ارحم اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔
ارحم کو لینے پہلے ہی گاڑی آ چکی تھی۔ ارحم گاڑی میں بیٹھا اور گھر کی طرف نکل گیا۔ گھر پہنچا، شاہ ہاؤس میں پہلے ہی ارحم کا انتظار ہو رہا تھا۔ سامنے تخت پوش پر بڑی شانی جی بیٹھی پوتے کو دیکھ رہی تھی۔ بسم اللہ، میرا بچہ آ گیا۔ وہ ارحم نے آگے بڑھ کر سر جھکایا اور بڑی شانی سے پیار لیا، ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا اور بولا، خوش قسمت ہوں شانی جی کہ آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔ اسلام آباد کے مشہور مزار کے گدی نشینوں کا گھر تھا، جو علاقے میں شاہوں کے نام سے مشہور تھے۔ بڑی شانی بولی، میں بہت خوش ہوں، میرا ارحم شاہ گھر آ گیا ہے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ارحم تو نے میرے مرنے کے بعد ہی مزار پر حاضری کے لیے آنا تھا۔ ارحم بولا، اللہ نہ کرے شانی جی، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سدا ہم پر قائم و دائم رکھے۔ ماں جی کدھر ہیں؟ شانی بولی، آپ کی والدہ حجرے میں ہے۔ یہ بہت ادب والا گھر تھا۔ ہر شخص کو پورا ادب و احترام سے پکارا جاتا تھا۔ ارحم شاہ حجرے میں آیا تو سامنے بڑے شاہ جی اور زہرا بیوی بیٹھی تھی۔ ارحم نے آگے بڑھتے والد سے پیار لیا۔ شاہ جی اٹھے اور بیٹے کو گلے لگایا۔ ارحم نے ماں کے آگے سر کیا تو ماں نے ماتھا چومتے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور بولی، شکر الحمدللہ، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے کو دیکھ لیا۔ ارحم شاہ بولا، کیسی باتیں کرتی ہیں ماما؟ ماں جی چاچو کدھر ہیں؟ شاہ جی بولے، یہ چاچو کیا ہوتا ہے؟ چھوٹے شاہ صاحب بولے، جی بابا۔ چھوٹے شاہ صاحب کدھر ہیں؟ وہ اندر۔ ہیں حجرے میں۔ ارحم شاہ جلدی سے چاچو کے حجرے کی طرف لپکا۔ والد کی آواز پر ارحم کے قدم روک دیے۔ کیا ہوا؟ شاہ جی، بیٹے کمرے میں جانے سے پہلے اجازت لے لیتے ہیں۔ جی بابا۔ ارحم نے دروازہ نوک کیا۔ سالار شاہ فوراً باہر آئے۔ بھتیجے کو دیکھتے ہی اس کے گلے سے
بولا اور بولا میرا شیر آ گیا ہے، بہت انتظار کیا ہم سب نے۔ ارحم چاچا کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہوئے بولا میں نے بھی آپ کو بہت مس کیا چاچو۔ سالار شاہ کمر پر تھپکی دیتے ہوئے بولے بڑے شاہ جی نے سن لیا نا، کان پکڑا دیں گے تیرے۔ جی جی چاچو، ٹریلر دیکھ آیا ہوں۔ پریشان نہ ہوں، فلم ابھی باقی ہے۔ چاچو آپ تو نہ ڈرائیں، اور ہم یہاں تھوڑا سنبھل کر رہنا ہوگا۔ یار میں تجھے سمجھاتا ہوں، لیکن بڑے شاہ جی کچھ نہیں سمجھتے، وہ صرف اور صرف گدی اور گدی نشینی کو سمجھتے ہیں، لہٰذا سنبھل کر رہنا، نہیں تو ایک لمحہ نہیں لگائیں گے تجھے۔ گھر سے باہر کر دینے میں افتخار شاہ کی طرح اوئے چپ کر جا، مروائے گا کیا؟ بڑے شاہ جی نے یہ نام دوبارہ سن لیا نا تو جان سے مار دیں گے، تیرے ساتھ ساتھ مجھے بھی۔ افتخار کا نام یاد آتے ہی ارحم کی تو جان ہی نکل گئی، وہ بھی تک کیوں نہیں پہنچی تھی؟ سالار بولا کون بیٹا؟ کس نے؟ آنا تھا، ارحم شاہ بولا کوئی نہیں چاچا شاہ جی، ایک دوست نے آنا تھا۔ تمہاری دوست لڑکی ہے؟ نہیں چاچو، لڑکا ہے، پہنچنا نہیں ابھی تک۔ کوئی بات نہیں، لڑکی تھوڑی ہے جس کا ڈر ہوگا، لڑکا ہے پہنچ جائے گا۔ سب کھانے کے لیے آ بیٹھے تھے، بڑے شاہ جی دوا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ بیٹھے تھے، شانی بولی چلیں شاہ جی، کھانا شروع کریں گے۔ سب کھانا کھانے میں مصروف تھے، لیکن ارحم کی نظریں دروازے کی طرف ہی تھیں، جیسے وہ کسی کا بہت بے صبری سے انتظار کر رہا ہو۔ بڑے شاہ جی نے ارحم کی طرف دیکھا اور بولے ارحم شاہ کس کا انتظار؟ ہے تمہیں؟ کون آ رہا ہے؟ ارحم بولا نہیں شاہ جی، کوئی نہیں، کس نے آنا ہے؟ ویسے ہی بس دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ شاہ جی نے کھانا مکمل کیا، دونوں بیگمات نے برتن سمیٹنے لگی اور بڑی شانی جی حویلی کے صحن میں جائے نماز بچھاتے عشاء کی نماز ادا کرنے لگی۔ ارحم شاہ کو حویلی سے باہر جاتے دیکھ
آواز دی، چھوٹے شاہ جی اس وقت کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ارحم بولا شانی جی شانی بولی عشاء کی نماز مسجد میں ادا کرنے جا رہا ہوں۔ شانی بہت خوش ہوئی اور بولی ماشاءاللہ جا میری چندا، نماز کے لیے دیر نہیں کرنی۔ اور ہم مسجد میں آیا، وضو کر کے نماز ادا کی، چٹائی پر بیٹھا وہ دعا کر رہا تھا، یا اللہ اسے خیر و عافیت سے گھر پہنچا دے، پتہ نہیں وہ کہاں ہوگی۔ اور ہم کافی دیر سڑک پر کھڑا اس کا انتظار کرتا رہا، مگر سامنے سے سالار شاہ آئے، بولے ارحم بیٹا آپ کو کس کا انتظار ہے؟ ارحم بولا نہیں چاچو مجھے عادت ہے۔ چہل قدمی کرنے کی، بس کھانا کھایا نا اس لیے چہل قدمی کرنے آ گیا۔ سالار شاہ بولے بیٹا یہ کراچی نہیں ہے، یہاں لوگ عشاء پڑھ کر گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، یہاں ساری رات سڑکوں پر کوئی نہیں پھرتا، پھر جنگلی جانوروں کا کافی ڈر ہوتا ہے۔ ہمارے گھر آنے کے آگے سارا تو پہاڑی علاقہ ہے۔ چلو میرا بیٹا ٹھنڈ بھی بہت ہو رہی ہے، چلو ہم آ رہے ہیں، چلو۔ ارحم بوجھل قدموں کے ساتھ گھر کی جانب آیا، وہ دیکھ کر حیران رہ گیا، سب اپنے اپنے رومز میں جا چکے تھے، ہر طرف خاموشی تھی، صرف بڑی شانی تخت پوش پر بیٹھی اذکار پڑھ رہی تھی۔ ارحم شاہ کہ شانی کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ دادی نے پوتی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی تم رونق والی جگہ سے آئے ہو نا، اس لیے تمہارا دل نہیں لگ رہا، چند عرصہ رہو گے نا تو عادی ہو جاؤ گے۔ ارحم نے خود کو پسارا اور دادی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ شانی جی پوتے کے سر پر محبت سے شفقت بھرا ہاتھ پھیرنے لگی۔ تقریباً رات کے 10 بج چکے تھے، ہر طرف خاموشی تھی، جانوروں کے بولنے کی آوازیں پہاڑوں سے آ رہی تھیں۔ ارحم بہت پریشان تھا۔ شانی جی بولی بیٹا تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ جب سے آئے ہو تمہاری نظر دروازے کی جانب ہے، تمہیں کس کا انتظار ہے؟ ارحم خاموشی سے شانی جی کی بات سن رہا تھا، اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ ارحم دوڑتا ہوا دروازے کی جانب گیا۔ جیسے ہی ارحم نے گیٹ دیکھا، حویلی کی گیٹ کو دیکھا، وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ ارحم واپس مڑا، شانی جی سے کہا دروازے پر کوئی ہے شانی؟ جی بولی ہمارے گھر کا دروازہ اس وقت نہیں کھلتا، اب جو بھی ہے صبح آئے گا۔ ارحم بولا اگر کوئی عورت ہوئی تو؟ شانی جی بولی اس وقت عورت کا کیا کام؟ شانی جی مجھے ایسے لگتا ہے دروازے پر کوئی عورت ہے۔ شانی جی یکدم اٹھی اور سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی اللہ خیر۔ کرے سالار شاہ کو بلاؤ۔ ارحم جلدی سے بھاگا اور سالار شاہ کے حجرے کی جانب بڑھتے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سالار شاہ روم سے باہر آئے، بولے
جی بیٹا اس ٹائم کیا کام ہے؟ ارحم بولا سالار چاچو دروازے پر کوئی ہے۔ سالار شاہ بولے اس وقت ہمارے گھر کا دروازہ نہیں کھلتا، جو بھی ہے کل صبح۔ آئے گا، ارحم بولا۔ شاہ جی دروازے پہ کوئی عورت محسوس ہو رہی ہے۔ سالار شاہ حیرت زدہ آنکھوں سے ارحم شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ آواز دے کر پوچھا کون؟ تو باہر سے ایک سہمی سی آواز سالار شاہ کے کانوں سے ٹکرائی، میں ہوں سیدہ علیزے۔ سالار نے جا کر جلدی سے گیٹ کی چابی پکڑی، حویلی کا گیٹ کھولا، دیکھا تو سامنے وہی لڑکی جس کا نام علیزے شاہ تھا نمودار ہوئی۔ سالار شاہ نے پوچھا بیٹی آپ کون ہیں اور آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ لڑکی بولی میرا تعارف یہی ہے کہ میں سیدہ علیزے ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا آپ سیدہ ہیں تو ہمارا گھر حاضر ہے، کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، اندر آ جاؤ۔ بیٹے ملازم نے پیچھے سے علیزے کا بیگ اٹھایا اور حویلی کے صحن میں رکھ دیا۔ علیزے کو مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا۔ عورت کا پتہ لگنے پر بڑی شانی فوراً سے مہمان خانے میں داخل ہوئی۔ سامنے علیزے کو دیکھ کر انہوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ بیٹی تم کون اور اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ جی میں ایک سید زادی ہوں، میرا نام سیدہ علیزے ہے۔ بیٹی سیدہ علیزے کے ساتھ کیا نام ہے؟ آپ بڑے شاہ جی کو بلائیں، میں ان کو بتاؤں گی۔ اور سالار شاہ نے فوراً سے بڑے شاہ جی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ شاہ صاحب مصلے پر بیٹھے اذکار پڑھ رہے تھے۔ بھائی کی آواز پر فوراً سے باہر آئے۔ اس وقت خیر ہے سالار شاہ؟ جی شاہ جی ایک سید زادی آئی ہے، اپنا نام سیدہ علیزے بتاتی ہے۔ جب میں نے اس سے اس میں گرامی پوچھا تو بولی بڑے شاہ صاحب کو بلائیں، ان کو بتاؤں گی۔ چلے میں آ رہا ہوں۔ دلاور شاہ جلدی سے مہمان خانے میں داخل ہوئے۔ سامنے علیزے کھڑی تھی، ان سب کے ہوتے ہوئے بھی وہ دنیا میں اکیلی تھی۔ خیر دلدار شاہ بچی سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا بیٹی آپ کون ہیں؟ جی میں نے بتایا تو ہے، میرا نام سیدہ علیزے ہے۔ بیٹے سیدہ علیزہ کے آگے بھی تو کوئی نام ہوگا نا؟ والد کا نام کیا ہے آپ کے؟ جی والد کا نام تھا افتخار شاہ تھا۔ بڑی شانی نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ تھا سے کیا مراد ہے بیٹا آپ کی؟ افتخار شاہ کو کیا ہوا ہے؟ میرا بیٹا کدھر ہے؟ علیزے بولی میرے والد کے انتقال کو آج تیسرا دن ہے اور میں اب اس دنیا میں بالکل تنہا ہوں۔ سالار بولا بیٹا تمہاری والدہ؟ جی میری والدہ تو میرے پیدا ہوتے ہی انتقال کر گئی تھیں، مجھے تو بابا جان نے پالا ہے۔ بڑی شانی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میرے شاہ جی دنیا سے چلے گئے، مجھ سے ملے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا۔ افتخار شاہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ دلدار میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ دلدار شاہ پھٹی آنکھوں سے اپنی بھتیجی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بڑی شانی جی کھڑی ہوئی اور اپنی پوتی کو اپنے سینے سے لگایا۔ بہت روئی، میرا لاڈلا اس دنیا سے چلا گیا، مجھے ملے بغیر اس نے اچھا نہیں کیا۔
ایک بار تو اپنی ماں کے پاس آتا، میرے جگر کا ٹکڑا۔ دلدار، تم نے اچھا نہیں کیا۔ کیا قصور تھا اس کا؟ شادی ہی کی تھی نا اس نے، کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا۔ تو نے اس کی شادی کو اس کا گناہ بنا دیا۔ دلدار شاہ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ جلد وقت کا پہیہ گھوم رہا تھا۔ کل یہ ماں کٹہرے میں کھڑی تھی، آج تیرا وقت آ گیا ہے۔ دلدار شاہ، تو نے میرے بیٹے کو معاف نہیں کیا۔ اب وقت کا انصاف دیکھ، تیرا بیٹا بھی جوان ہو گیا ہے۔ سب کل جو وقت مجھ پر تھا، آج وہ وقت تم پر ہے دلدار شاہ۔ وہ فوراً سے ماں کی بات کاٹتے ہوئے بولا، شانی جی، آپ مجھے بد دعائیں دے رہی ہیں؟ نہیں بیٹا، ماں نے کبھی بچوں کو بد دعا نہیں دی، بس یاد دہانی کرا رہی ہوں۔ شانی جی، خدا را ایسی بات مت کریں۔ آپ کی زبان میں بہت اثر ہے، جو کہہ دیتی ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ خدا را میرے بیٹے کے لیے ایسی کوئی بات مت کریں۔ کیوں؟ میرے بیٹے کا کیا قصور تھا؟ وہ ایک مسلمان گھرانے کی بچی تھی، کوئی کافر تو نہیں تھی۔ کیا ہوگا اگر وہ شاہ خون کی بیٹی نہیں تھی؟ دلدار شاہ اپنی کروٹ سامنے کی جانب موڑے بولا، شانی جی، آپ سچ نہیں جانتی۔ کون سا سچ؟ ایسا کون سا سچ ہے جو آج تک تم چھپائے بیٹھے ہو؟ آپ اس سچ کو راز ہی رہنے دیں۔ اتنے میں پیچھے سے علیزے شاہ کی آواز آئی، میں بتاتی ہوں شانی جی، جو راز آج تک دلدار شاہ نے چھپا رکھا تھا وہ علیزے نے آج فاش کر دیا۔ علیزے بولی، میری ماما اسٹیج اور ٹی وی پر گانا گانے والی ایک گلوکارہ تھی، ان کا پورا گھرانہ گلوکاروں کا تھا۔ میرے نانا بھی ایک گلوکار تھے، لیکن وہ عزت دار لوگ تھے۔ میں کہہ رہے ہیں کہ موسیقی گناہ ہے۔ کیا اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک شخص کو اس گناہ کی سزا اتنی سخت ملے کہ وہ ساری زندگی اپنے والدین اور بہن بھائیوں کی شکل دیکھنے کو ترس گیا؟ یہ اتنا بڑا گناہ تھا دلدار شاہ؟ بولا، علیزے بیٹا، یہ تم نے کیا کیا؟ جو راز میں ساری زندگی اپنے دل میں سنبھال کر بیٹھا تھا، تم نے ایک ہی پل میں میری ماں کے پر آشنا کر دیا۔ میری ماں ساری زندگی مجھے ہی غلط سمجھتی رہی، جو مجھے منظور تھا۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا کوئی میرے بھائی کو غلط سمجھے۔ میرا بھائی میری جان تھا۔ میرے والد بڑے شاہ صاحب کبھی بھی تمہاری والدہ کو قبول نہیں کرتے، اس لیے میں نے افتخار شاہ سے بولا کہ سارا الزام میں خود پر لے لوں گا، تم چلے جاؤ یہاں سے۔ تمہارے والد کبھی بھی تمہاری اس شادی پر راضی نہیں ہوں گے، اور وہ تمہاری بیوی کو طلاق دلوا کر ہی دم لیں گے۔ افتخار شاہ کسی صورت بھی تمہاری والدہ کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ تمہاری ماں سے شدید محبت کرتا تھا، اور میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ دونوں جدا ہوں۔ یہی بات تھی کہ ہم دونوں بھائیوں کے درمیان آج تک میں نے اپنی ماں پر یہ راز آشنا نہیں ہونے دیا تھا۔ میری ماں ساری زندگی مجھے غلط سمجھتی رہی، جو مجھے منظور تھا۔ تمہارے باپ نے کراچی جانے کے بعد میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھا۔ میں نے بہت کوشش کی اس سے رابطہ کرنے کی، لیکن چھوٹے شاہ جانے کے بعد نہ جانے کہاں چلے گئے تھے کہ میں دوبارہ کراچی آیا افتخار شاہ کو ڈھونڈنے کے لیے،
لیکن مجھے افتخار شاہ کہیں نہیں ملا. میں نے جس ایڈریس پر وہ رہتا تھا افتخار شاہ، وہ گھر بھی چھوڑ کر جا چکا تھا. میں نے بہت کوشش کی ان کو ڈھونڈنے کی، لیکن وہ نہیں ملے. افتخار نے تمہاری ماں سے بولا تھا کہ وہ گانا چھوڑ دے، ہمارا شاہوں کا گھرانہ ہے. لیکن تمہاری ماں نے افتخار کی ایک بات نہیں مانی. وہ اپنی ضد پر ڈٹی رہی، اور اسی دوران تم پیدا ہونے والی تھی. اب افتخار شاہ مجبور تھا، وہ تمہاری ماں کو چھوڑ نہیں سکتا تھا، لہٰذا وہ کراچی شفٹ ہو گیا. تمہارے نانا نے اپنی بیٹی کو بہت سمجھایا، لیکن وہ بھی سمجھنے کو تیار نہ تھی. پھر تم پیدا ہوئی تو بس یہی معلوم ہوا کہ افتخار شاہ کہ ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے. تمہاری ماں کی وفات کا بالکل پتہ نہیں چلا. شانی خدا کے لیے آپ مجھے معاف کر دیں، میرا کوئی قصور نہیں تھا، نہ میں نے افتخار شاہ کو گھر سے نکالا تھا. آپ میرے لیے بدگمان مت ہوں. بڑی شانی جی یہ ساری بات سن کر خاموشی سے سن رہی تھی اور بولی، افتخار یہ تم نے کیا کیا بیٹا؟ اتنے میں علیزے آگے بڑھی اور اٹیچی کھولا. اس کے اندر سے اپنے بابا کی دستار لا کر بڑی شانی کو تھما دی اور بولی، میرے بابا نے آخری وقت میں بولا تھا بیٹی یہ بڑے شاہ جی کی امانت ہے، یہ جو میری والدہ نے مجھے دی تھی، اب جو کہ جب تم میری والدہ سے ملو گی تو یہ میری امانت ان تک پہنچا دینا. شانی نے بیٹے کی سر کی پگ کو سینے سے لگایا اور بولی، یہ وہ دستار ہے جو شاہوں کی عزت ہے. میرے بیٹے نے ساری زندگی اس عزت کو سنبھالا ہے، اور اب یہ عزت کس کے سر پر رکھی جائے گی اس کا فیصلہ کل جمعے کی نماز کے بعد کروں گی میں. شانی جی یہ کہتی ہوئی اپنے حجرے میں چلی گئی. علیزے نے ارحم کی جانب دیکھا اور بولی، ارحم شاہ آپ کو کیسے پتہ چلا میں افتخار شاہ کی بیٹی ہوں؟ ارحم بولا، جب آپ ٹرین میں سو گئی تھی تو آپ کے ہاتھ سے البمز نیچے گر گئی تھی. جب میں نے البمز اٹھا کر رکھنے لگا تو میں نے اپنے والد اور چچا کی تصویریں اس البم میں دیکھی. میں بہت حیران تھا، یہ میرے آبا و اجداد کی تصویریں تمہارے پاس کیا کری ہیں؟ پھر میں نے تم سے تمہارے عزیزوں کے نام پوچھنے پر تم نے بتایا کہ میرے والد اور چچا کا نام. میں اسی وقت سمجھ گیا کہ تم کوئی اور نہیں افتخار شاہ کی بیٹی ہو. تو آپ نے مجھے وہاں کیوں نہیں بتایا؟ میں آپ کو بتا کر آپ کی ساری الجھنوں کو سلجھا نہیں سکتا تھا. میں چاہتا تھا کہ آپ ساری الجھنوں کو خود سلجھائیں. وہ دونوں دیر تک تخت پوش پر بیٹھے باتیں کرتے رہے. رات کا آدھا پہر گزرا. دلدار شاہ ایک لمحے کو بھی نہ سو سکا تھا، اور سالار شاہ دن چڑھنے کے انتظار میں تھے. جیسے ہی دن چڑھا ہر طرف گہمی کا سما تھا. ارحم اور علیزے دونوں بہت حیران تھے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. مسجد میں منادی بھی کرائی گئی تھی. جمعے کی نماز کے بعد تمام اہل علاقہ شاہ حویلی میں جمع ہوئے. اتنے میں بڑی شانی پورے چہرے پر نقاب لی حویلی میں پہنچی. سب حویلی میں دستار کی رسم کا انتظار کر رہے تھے. بڑی شانی نے سارے مجمع سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، آج بڑے شاہ کی گدی اگلے شاہ کو ملنے والی ہے. سب سوچ رہے تھے دلدار شاہ کو آج سے گدی ملے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. شانی بلند آواز میں بولی، آج سے اس گدی اور گدی نشین کا نام ارحم شاہ ہے. سب حیرت بھری آنکھوں سے بڑی شانی کو دیکھ رہے تھے. باپ کی گدی بیٹے کو کیسے مل گئی؟ شانی بولی، آپ لوگوں کے دماغ میں بہت سارے سوال چل رہے ہوں گے، لیکن اس گدی کا اصل وارث میرا پوتا ہے، ارحم شاہ ہے. یہ دستار ارحم شاہ کے ماتھے پر ہی سجے گی. ارحم حیران کن آنکھوں سے شانی کی جانب دیکھ رہا تھا. شانی نے ارحم کو آواز دی. ارحم کی ہمت نہیں ہو رہی تھی والد کے سامنے جانے کی، لیکن وہ مجبور تھا. شانی کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. شانی نے آگے بڑھ کر ارحم شاہ کے سر پر دستار سجائی اور بولی، یہ دستار آج اپنے اصلی نشین تک پہنچی ہے. یہ دستار میرے افتخار شاہ کی تھی جو آج افتخار شاہ کے داماد ارحم شاہ کو دے رہی ہوں. ہر طرف سرگوشیاں ہونے لگیں. شاہ جی
حیرت زدہ آنکھوں سے شانی کو دیکھ رہے تھے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ اب بڑے شاہ اب اپنے بیٹے کے مرید ہوں گے۔ شانی جی بولی، کوئی کسی کا مرید نہیں ہے، سب میرے اللہ کے مرید ہیں۔ اور اتنے میں ارحم شاہ بولا، شانی آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن بڑے شاہ کے ہوتے یہ دستار میرے سر پر سجے مجھے یہ منظور نہیں۔ خدا کے لیے آپ مجھے گنہگار مت کریں، یہ دستار دلدار سائیں کے سر پر ہی سجا دیں جو اس دستار کی اصل حقدار ہیں۔ سب لوگ ارحم شاہ کی بات پر متفق تھے۔ سب کی متفقہ رائے کی وجہ سے دستار دلدار شاہ کے سر پر سجا دی گئی تھی۔ شانی جی زنان خانے میں جا چکی تھی، لیکن دلدار شاہ بہت پریشان تھا۔ شانی نے اتنا بڑا فیصلہ اتنی آسانی سے دلدار شاہ کو سنا دیا تھا۔ سالار شاہ جی شاہ سے اچھا بولے، اچھا بڑے شاہ جی اب پریشان کیوں ہیں، فیصلہ تو ہو چکا۔ لیکن دلدار شاہ بولا، سالار فیصلہ میرے بیٹے کی زندگی کا ہوا، مجھ سے پوچھے بغیر شانی نے اتنا بڑا فیصلہ سنا دیا۔ میں آج شانی سے بات کر کے بات کروں گا۔ سب رات کو کھانے کی ٹیبل پر جمع تھے۔ دلدار شاہ نے دعا کرائی بولے سب کھانا شروع کر چکے تھے تو دلدار شاہ نے شانی جی سے کہا، شانی جی آپ نے میری بیٹی کی ذات کا اتنا بڑا فیصلہ سنا دیا، آپ نے مجھ سے ایک بار پوچھنا ضروری نہیں سمجھا۔ شانی جی مسکرائی اور بولی، جس بھرم کو نبھانے کے لیے تم نے اور تمہارے بھائی نے ساری زندگی گزار دی، آج میں نے یہ فیصلہ سنا کر اس بھرم کی لاج رکھ لی ہے۔ علیزے اور کوئی نہیں، شاہ خاندان کی بیٹی ہے، افتخار شاہ دلدار شاہ کی بیٹی۔ دلدار شاہ شانی جی کی بات سن کر خاموش ہوا۔ زہرا بیگم نے اٹھ کر علیزے کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھ کر بولی، آج سے تم اس گھر کی بیٹی کے ساتھ بہو بھی ہو۔ جی تو میرے پیارے ویورز اور لسنرز، یہ تھی ہماری آج کے ناول۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔